बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च के साथ मैं हूं शुमाइला हबीब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। जो शख्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, बस उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर ही है। बेशक काफिर लोग निजात से महरूम हैं, और कहो कि ऐ मेरे रब, तू बख्शिश और रहम कर, और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। सूरत अल-मोमिनीन की आयत नंबर 117 ता 118 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं। हाफिज सईद समेत 5 ओहदेदार नज़रबंद। जमातुद दावा फलाही इंसानियत की निगरानी। हुक्म नई दिल्ली वाशिंगटन से आया, बैनुल-अक़वामी साजिश है, पाबंदियों की परवाह नहीं, ये कहा गया सरबराह तंजीम की जानिब से। और कुछ बात करेंगे पानामा के बारे में। मियां शरीफ की जायदाद तकसीम का रिकॉर्ड बंद लिफाफे में पेश किया गया कल की समाअत के दौरान। और पार्लिमानी इजलास बदनज़मी ना करने पर इत्तफाक। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ फिर एहतजाज उनकी जानिब से किया गया। और मज़ीद अहम खबरों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अबसार अब्दुल अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, खुदा का शुक्र है। सर, हाफिज सईद समेत 5 ओहदेदारों को कल गिरफ्तार किया गया है, क्या कहते हैं उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक आप? देखिए, आज जो हुआ है ये पिछले कई बरसों से इसके लिए प्रेशर था ठीक पाकिस्तान पर। ठीक। और पाकिस्तान इसलिए झिझक महसूस करता था कि ये एक फलाही खिदमात भी बहुत बड़े पैमाने पर ये अंजाम दे रहे हैं। इनका एक विंग है बाकायदा। जब ज़लज़ले आते थे या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, ऐसी कोई आफत आ जाए, तो सबसे पहले ये जाते थे। वो इसलिए पाकिस्तान की तरफ से इनके रिकॉर्ड को क्लियर समझकर ठीक बिल्कुल यानी पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किसी दबाव के तहत किया गया है, और इसके असरात क्या हो सकते हैं पाकिस्तानी अवाम पर? तो बहुत क्लियर मैसेज आया हमारे एम्बेसडर की तरफ से जो अमेरिका में है कि इस पर एक्शन लिया जाए। ठीक। दूसरी तरफ एक और भी इसमें काबिल ज़िक्र बात है कि चीन ने भी इसमें आवाज़ मिलाई है। सही। और चीन ने भी कहा है कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। ठीक। चीन का मसला शायद सीपैक के हवाले से उसके कुछ अंदेशे हो सकते हैं। ठीक। कि ख़ुद ये ना भी करें तो कुछ नादान जो होते हैं वो शाह से ज़्यादा शाह पसंदी का सबूत देते हैं और कोई ख़राबी पैदा कर सकते हैं। ठीक। अमन व अमान की सूरत कहीं तामीर में कोई रख न डाल सकते हैं। हालांकि ऐसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अमेरिका को और हिंदुस्तान को ठीक इस मामले पर हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों एक ज़बान हैं। हिंदुस्तान का यह है कि जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो जमात दावा कर रही है। सही। और जो बॉम्बे में जो कुछ हुआ था, जो हादसा हुआ था ताजमहल होटल का, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। ठीक। तो शुरू ही से हिंदुस्तान प्रेशर डालता रहा। अब ये आप एक बात इसमें ख़ास है कि जिस पाबंदी को लगाने के लिए पिछले 8 साल पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे ओबामा साहब जी, वो 8 दिन में ट्रम्प ने कर दिया। ट्रम्प के आते हुए हो गया। तो इसमें शायद पाकिस्तान की तरफ से भी ये शो किया गया है कि हम नई इंतज़ामिया से ताउन करेंगे, और मतलब वो एक दीवानगी की हद तक उनकी पॉलिसीज़ हैं। सही। उससे डरना तो चाहिए लेकिन मोहतात भी रहना चाहिए। लेकिन इसके असरात क्या हो सकते हैं? इसके असरात तो उनके लिए तो शायद बेहतर हों। ठीक। लेकिन जो सोशल वर्क ये कर रहे थे, समाजी खिदमत अंजाम दे रहे थे जी, और एक जज्बा था लोगों में बिल्कुल कि बग़ैर किसी लालच के वो जो भी आता था, कोई भी अर्जी समावी आफत आए, फ़ौरन सबसे पहले पहुंचते थे। एक ये नुकसान तो होगा जी, लेकिन यह है कि हिंदुस्तान और अमेरिका और चाइना, इन दोनों का एक सेटिस्फेक्शन भी अगर हमारा मकसद है तो वो पूरा हो जाता है। तो सर, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को किसी के दबाव के बगैर फैसले करने चाहिए, अपने हकूक़ की खातिर, अपनी आवाम के जो हकूक़ हैं उनकी खातिर इस तरह के फैसले करने चाहिए? अगर दबाव में फैसले किए गए तो फिर तो बहुत और फैसले भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त कह रही हैं कि हमारी खारिजा पॉलिसी हमें खुद अपने मकासद को देखना है, अपने मफाद की ताबे होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी दूसरे के मफाद की ताबे नहीं होनी चाहिए। और ट्रम्प को ये भी सोचना चाहिए, उन्होंने कहा सबसे पहले अमेरिका जी,
اور میں وہ لیکن کام انہوں نے کروں 7 گا. مسلم کنٹریز پر پابندی لگائی ہے اور یہ بھی انڈیا دے دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب پر بھی لگ سکتی ہے. ہاں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسرے ملک بھی تو اپنے مفاد کے خلاف اپنی پالیسی بنانے کا حق رکھتے ہیں جی اور اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اب آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ شخص اپنوں میں اجنبی ہو گیا. جی خود وہاں جتنے مظاہرے ہوئے ہیں سڑکوں پر اس کی مثال نہیں ملتی ماضی میں بالکل کہ کسی صدر کے بارے میں اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا ہو. مظاہرے ہوئے ہوں. اور صرف امریکہ میں نہیں باہر بھی. بالکل. آپ دیکھیے کہ لندن میں جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں کے فارن آفس کی اس کے اوپر 14 لاکھ لوگوں نے دستخط کیے ہیں جی. اس پٹیشن پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لندن آنے کی اجازت سرکاری دورے کے طور پر نہ دی جائے. نہ دیجیے. بالکل. تو یہ بہت بڑی انسلٹ ہے خود اس شخص کی جسے ویلکم نہیں کیا جا رہا. ٹھیک. اور برٹشرز مہمانوں کے معاملوں میں بڑے ان کے ایٹیکیٹس ہیں, ان کی روایات ہیں, اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کو نہ خوش آمدید کہہ کر انہوں نے اپنی ان روایات کو توڑا ہے. ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں مضبوط کیا ہے کہ کسی بھی ایسے مہمان کو ویلکم نہیں کہنا چاہیے صحیح. جو تخریبی طور پر اس کے ذہن کام کر رہا ہو. لیکن دیکھیں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھی کوئی سٹینڈ لینا چاہیے اس بارے میں, کیونکہ ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ انڈیا بھی دے دیا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. تو ان لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی سٹینڈ لینا چاہیے. اگر وہ پابندی لگا سکتے ہیں تو ہم لوگ بھی لگا سکتے ہیں. مسلم کنٹریز میں بھی اتحاد ہونا چاہیے. بالکل. OIC کو اس سلسلے میں سٹینڈ لینا چاہیے اور اسلامک کنٹریز کی جو ایسوسیشن ہے اس سب کو آگے بڑھنا چاہیے. خود ان ملکوں کو انفرادی طور پر اور تمام کو اجتماعی طور پر اس کی بات کرنی چاہیے. ٹھیک. آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی احسان فراموشی ہے ٹرمپ کی طرف سے. جی. امریکہ میں امریکی تو کوئی ہے ہی نہیں, سب باہر کے لوگ ہیں سب جو باہر کے گئے لوگ ہیں. اور انہوں نے پہلی اینٹ سے لے کر آج تک جو سب سے اونچی بلڈنگ ہے وہ سب باہر سے آنے والوں ہی نے بنائی. جی. اب انہی باہر سے آنے والوں نے ذہن بھی دیا, جسمانی محنت بھی دی, دماغی محنت بھی. ساری دنیا سے برین ڈرین ہوا امریکہ. جی. اور اس وقت جو اسپیس میں جو کچھ ریسرچ ہو رہی ہے اس میں صرف امریکنز نہیں ہیں, اس میں باہر کے برینز بڑے ٹاپ لیول پر کام کر رہے ہیں. یقیناً. تو کیا امریکہ افورڈ کر سکے گا اپنی اس پالیسی کو, اور اسپیس میں کے بارے میں جو ریسرچ ہو رہی ہے کیا اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا؟ تو یہ تو اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کی. اور خود آپ دیکھیے کہ امریکن یونیورسٹیز میں ہائی کلاسز میں ہائی لیول پر ریسرچ, اور وہاں امریکنز کم ہیں, باہر کے آئے ہوئے لوگ زیادہ ہیں. دیگر کنٹریز کے لوگ زیادہ ہیں. باہر کے آئے ہوئے لوگوں نے اس جنگل کو ایک آبادی میں تبدیل کیا اور اس آبادی کو ایک بڑی طاقت میں تبدیل کیا. تو ٹرمپ کی ان فیصلوں کے امریکہ پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیگر ممالک پر تو ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیے یہ امریکہ پر اس کے بہت ہی خراب اثرات ہوں, کم از کم اس کی معیشت پر اور اس کی سائنسی ترقی پر. سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو وہ ایک لیڈ لے رہا ہے ساری دنیا میں, اس کو بہت نقصان پہنچے گا. چونکہ اس فیلڈ پہ کام کرنے والے امریکنز تنہا کام نہیں کر رہے, ان کے ساتھ باہر سے آئے ہوئے اور خاص طور سے اسلامی ملکوں کے بہت اعلیٰ برینز وہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے. تو ابھی اسلامی ملکوں کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے. اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ شاید ٹرمپ کی سوچ ہٹلر کی اس سوچ سے ملتی ہے کہ ہٹلر اپنی جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بڑی قوم دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کام کر رہا تھا, لیکن اس گول کو حاصل کرنے کے لیے اس کے طریقے مناسب نہیں تھے. ٹھیک. یہی ٹرمپ کا ہے, اپنے ملک کو ساری دنیا سے بڑا اور اونچا ثابت کرنا, اپنے عوام کے لیے بہتر کام کرنا. کوئی غلط خیال نہیں ہے, کوئی غلط سوچ نہیں ہے. اگر ٹرمپ یہ سوچتا ہے کہ وہ امریکہ کے لوگوں کو دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر بنانے کے لیے کام کرے گا تو ٹھیک ہے. ٹھیک. لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرنا بھی اچھا نہیں ہے, اس پر سوچنا چاہیے. کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ خود اکیلے کچھ بھی نہیں ہے, باقیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا گلوبل پڑے گا. ولیج میں دیکھیے ایسا ہوتا تھا کہ
ہم دیہات کی کسی جو جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جی پڑوسی کو بھی جانتے ہیں، جو پڑوسی نہیں ہے اسے بھی جانتے ہیں، سڑک پہ ہر گزرنے والا شخص ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ اس گلوبل ولیج میں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو چکی ہے، یہی کیفیت ساری دنیا میں ہے۔ ٹھیک، لیکن ساتھ ساتھ مسلم کنٹریز کو بھی تو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا نا، کوئی فیصلہ کرنا ہوگا بیٹھ کر۔ نہیں، یہ تو ایک آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جو دکھتی رگ ہے، ہماری بھی، آپ کی بھی، ساری دنیا کی۔ اتحاد پیدا کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس لڑائی کو بڑھانے میں ہمارے دشمن بہت مزے لے رہے ہیں جی، اور کام بھی کر رہے ہیں کہ یہ اور بڑھے، اور ہم ان کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب سوچنا چاہیے۔ ٹرمپ کی پالیسیز اگر امریکہ کو عظیم بنانے کے لیے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کو عظیم بنانے کے علاوہ ساری دنیا کو نگیٹ کرنے کی پالیسی جو ہے ٹرمپ کی، یہ قابل مذمت ہے۔ اپنے مفاد کے لیے سوچنا ہوگا، اپنی عوام کے لیے سوچنا ہوگا، لیکن دیکھیں دوسری جانب کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے پناہ گزینوں کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی کینیڈا میں آئیں، اور دیگر جو کنٹریز کو نہیں رکھنا چاہ رہے، خصوصاً مسلم ممالک کے بارے میں جو ٹرمپ کی جانب سے پالیسیز بنائی گئی ہیں، کینیڈا کے وزیر اعظم نے تو دعوت دے دی ہے۔ دیکھیے، جو شام سے، عراق سے یا دوسرے مسلم ملکوں سے ریفیوجی آ رہے ہیں، امریکہ یا دنیا بھر میں جا رہے ہیں، ان ریفیوجیوں کو ان کے گھروں میں سے بے گھر کرنے میں بھی امریکہ کی اپنی پالیسیاں ہیں۔ جی، امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے، جنگی جنون کی وجہ سے، اپنے مفادات کی جنگ لڑنے کی وجہ سے، یہ سارے لوگ اپنے ہی ملکوں سے مہاجر ہو کر ساری دنیا میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک، تو امریکہ کو اتنا تو سوچنا چاہیے، اور ٹرمپ اگر ذہین آدمی ہوتے اور ان کی سوچ میں گہرائی ہوتی تو یہ سوچتے کہ سارے ڈسپلیسڈ پرسنز جو ہیں، سارے مہاجر جو ہیں، وہ ہماری یعنی امریکہ کی پالیسی کی وجہ سے ہیں، تو ہمیں ان کو تھوڑا سی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح سے دہشت گردی، انتہا پسندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، جی ممکن نہیں، ہے ایسا؟ بڑھے گی۔ یہ جن مہاجروں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ظالمانہ، ٹھیک، انہی کے اندر سے پھر دہشت گرد پیدا ہوں گے ریئیکشن کے طور پر۔ صحیح، ایسا رد عمل، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کا رد عمل منفی ہو۔ ٹھیک، اور ٹرمپ کی پالیسیز ایسا عمل کر رہی ہیں جس کا رد عمل خود امریکہ کے لیے بہت خراب ہوگا، اور اس میں سے بھی دہشت گردی کا ایک لاوا صحیح، پھٹ کے ساری دنیا میں پھیلے گا۔ کیونکہ پاکستان بھی خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور پاکستان دہشت گردی کے خاتمے میں پیش رہا ہے ہمیشہ۔ جی بالکل۔ تو اقدامات کیے جا رہے ہیں، کافی حد تک ہم دہشت گردی کو کنٹرول کر چکے ہیں۔ تو ابھی جو ٹرمپ کی جانب سے جو پالیسیز اختیار کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھارت کے تو ساتھ ہے، امریکہ ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے، اس کی پشت پر موجود رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو شہ مل سکتی ہے کہ وہ پاکستان پر دباؤ بڑھائے، یا پاکستان کو اس سے پہلے بھی پاکستان کو انہوں نے الزام تراشی کے سلسلے جاری ہیں بھارت کی جانب سے، مزید کچھ؟ دیکھیے، بھارت کی فورن پالیسی کی بنیاد جو ہے وہ ہے ہی یہ کہ پاکستان کو ہر وقت دباؤ میں رکھو، اور پاکستان پر الزام تراشی کرو۔ اس دباؤ میں رکھنے کے دو فوائد اس کو ملیں گے۔ ایک تو یہ کہ اس دباؤ میں رہ کر اس کی اپنی جو ترقی ہے، معیشت یا اور دوسری ترقیاں جو اس سے وابستہ ہیں، وہ ڈسٹرب ہوں گی۔ ٹھیک، اور دوسرے ساری دنیا میں اس کی سے نہیں ہوگی، بدنامی ہوگی۔ تو ہندوستان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، صحیح، لیکن اس کو شاید یہ نہیں ذہن میں ابھی تک آیا کہ پڑوسی سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ چیز تو آپ بالکل بھی، ہم یہ ان سے کہہ بھی نہیں سکتے، بھارت کے اس کو کہا بھی جائے، ہمیشہ امن کی بات کی جاتی ہے پاکستان کی جانب سے، لیکن بھارت کی جانب سے امن کا جواب نہیں دیا جاتا۔ بس یہ، اور اب نریندر مودی کے آنے کے بعد یہ صورتحال اور زیادہ معاف کیجیے گا خراب ہو گئی ہے، جی، اور ہر طرف سے ایکسٹریمزم فروغ پا رہا ہے امریکہ ہندوستان میں۔ جی، یہ وہ انتہا پسندی ہے جس کا اعتراض ہندوستان، امریکہ یا دوسرے جیو لابی کے لوگ ہم پر لگاتے ہیں کہ ہم انتہا پسند ہیں۔ ٹھیک، لیکن اس وقت سب سے بڑا انتہا پسند خود ہندوستان ہے۔ خود ہندوستان ہے۔ تو سر، ہم کچھ ملکی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاناما کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پاناما کیس کس طرف جا رہا ہے، اس کے کیا فیصلہ ہو سکتا ہے اس کا؟
دیکھیے جس طرف بھی جا رہا ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اب پریڈکشنز اور نجومی بن کر ستاروں کا حال. لیکن سماعت تو ہو رہی ہے نا، جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں، جو دلائل دیے جا رہے ہیں، اس کے مطابق تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. دیکھیے جو فریقین ہیں وہ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے، اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے دلائل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک، ثبوت پیش کر رہے ہیں. ٹھیک. اب تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. مسئلہ صرف اس میں یہ ہے کہ ایک ایسے اس کیس کے اندر یہ کیس ایسا کیس نہیں، کوئی اس کی اجتماعی حیثیت ہے. ٹھیک. جنہوں نے اسے پیش کیا ہے وہاں ایک ون پرسن اسپیسیفک کیس ہے. ایک ایسے شخص کے خلاف عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے جس کا نام اس آف شور کمپنی میں نہیں ہے. لیکن ان کے بچوں کے نام تو ہاں بچوں کے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کے اگر ہیں تو اس حوالے سے بعد میں آئے گا. وہ اب بچے کے نام تو آتے نہیں ہیں، صرف والد کا ہی نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بچے بالغ ہیں، ٹھیک ہے. یہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی. بالکل یقیناً کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے عوام کہ دیکھیے خود جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آف شور کمپنی ہے اس کو بنانے میں کوئی غیر قانونی عمل نہیں کیا جاتا، چونکہ خود انہوں نے بھی بنائی ہے. لیکن منی ٹریل کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ وہ پیسہ جو اپنے ملک سے امریکہ یا اس ملک میں پاناما یا ورجن آئی لینڈ یا جہاں بھی بھیجا جائے وہ قانونی طور پہ گیا ہے تو لیگل نہیں ہے، جرم نہیں ہے. اب اس کیس میں یہی دیکھنا ہے کہ وہ جو پیسہ وہاں گیا وہ کیا قانونی طور پر گیا. اس کے لیے یعنی نواز شریف کی طرف سے بھی ثبوت دیے جا رہے ہیں اور ان کی طرف سے بھی دلائل دیے جا رہے ہیں. جی. لہٰذا اب یہ کورٹ کا فیصلہ ہوگا جسے ہمیں سب کو تسلیم کر لینا پڑے گا اور کرنا چاہیے بھی. اور دونوں فریق یہ بات کہہ چکے ہیں، صحیح، پی ٹی آئی بھی اور مسلم لیگ نون بھی، کہ جو فیصلہ آئے گا ہم اسے تسلیم کریں گے. یقیناً. اور ہم یہ دعا کر سکتے ہیں صرف بجائے اس سب جوڈس کیس کو یہاں عدالت لگا کے ڈسکس کرنے کے بجائے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے وہ پاکستان کے حق میں ہو اور دونوں فریق اسے تسلیم کریں اور آگے بڑھیں اور پاکستان کی عوام کے حق میں ہو. لیکن سر ایک تو سماعت تو جاری ہے کورٹ کے اندر، لیکن باہر جو رہنماؤں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون خصوصاً جو بیان بازیاں جاری ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی بیان بازی ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں نے عرض کیا نا کہ جس دن پیشی ہوتی ہے کیس کی تو ایک سپریم کورٹ میں ہوتی ہے تو 78-72 سپریم کورٹس شام کو لگ جاتی ہیں اور ہم بھی صبح لگا دیتے ہیں. یہ تو یہ اس کو کوئی بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے. رہنماؤں کی بات کر رہی ہوں جو ایک دوسرے پر ہاں وہی بات ہے. میں نے تو عرض کیا تھا کئی بار کہا کہ سپریم کورٹ کو اب اسٹیپ لینا چاہیے، اٹھانا چاہیے، اور کم از کم وہ یہ تو پابندی لگا سکتے ہیں کہ جب یہاں سے باہر ہماری پروسیڈنگز اس دن کی ختم ہو تو باہر جو پوڈیم رکھا اسے ہٹا دیں. جی. اس پر آ کر لوگ اپنی جو خواہشیں ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جو سماعت جاری وہاں پر ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو سماعت ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات رہنماؤں کی جانب سے بہت کم کی جاتی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے، ایک دوسرے پر طنز کے نشتر برسائے جاتے ہیں، ذاتیات پر بات کی جاتی ہے. تو اس کا ایک تو بڑا نقصان یہ ہے کہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں، تقسیم پیدا ہو رہی ہے. نئی جنریشن جو ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ کیا سیکھ رہی ہے یہ دیکھیے آپ. جی بالکل. اور یہ وہ نوجوان نسل ہے جو آگے چل کر پاکستان کے کسٹوڈین ہوں گے، اسی پاکستان کا مقدر ہوں گے یہی نوجوان لوگ. لیکن یہ پاناما کا جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کی جانب سے یہ تاریخی فیصلہ ہوگا، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا. سر پارلیمانی اجلاس بدنظمی نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا بدنظمی کا شکار ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ اجلاس میں آپس کی باتوں کو، اپنی اخلاقیات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور آپس کی باتوں کو سائڈ پہ رکھ کر عوام کے حق میں جو بات کرنی چاہیے وہاں پر اس ایشو کو اٹھانا چاہیے؟ اس طرح کی بیان بازی، اس طرح کے لڑائی جھگڑے، قومی اسمبلی کا اجلاس جہاں پر آپ قوم کے لیے بات کرتے ہو، بہت مقدس جگہ ہے،
تو وہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آنا یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ جی بے حد افسوسناک ہے، اس کو صرف کنڈم نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ نہ ہو۔ اب جو ہم سن یہ رہے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا، ایسے ہی چلے گا، اسی تنخواہ پر چلتا رہے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ساری دنیا میں مہذب ترین ملکوں میں بھی کرسیاں چل جاتی ہیں، جی تھپڑ چل جاتے ہیں، مکے اور لاتیں چل جاتی ہیں، لیکن اگر ایک بری بات ہوتی ہے تو ہم اس کو کیوں فالو کریں؟ جی ہم اچھے طور پر اسمبلی کا تقدس بحال کریں اور جو کام کریں وہ قانون کے دائرے میں رہ کر، ٹھیک، چونکہ اسمبلی کے اپنے بھی قوانین اور ایٹیکیٹس اور ان کے اصول ہیں جی اور ان کے ادب و آداب ہیں، ٹھیک، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو ایک مثال بن کر دکھانا چاہیے اپنے ان رویوں کو۔ نمائندوں کو عوام نے منتخب کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اجلاس کی کارروائی کے بارے میں بہت کم ایشوز اسمبلی میں اٹھائے جاتے ہیں، جی اس کی کیا وجہ ہے؟ نہ صرف اسمبلی میں بلکہ اسمبلی کے باہر بھی سڑکوں پر آپ نے کبھی کوئی دھرنا یا کبھی کوئی مارچ گیس کی ناقص سپلائی کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں سنا، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا۔ جی بجلی کی سپلائی کے بارے میں کوئی ایسا دھرنا یا مارچ نہیں ہوا، کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوا جیسے کہ پاناما پر ہو رہا ہے یا نواز شریف کے خلاف ہو رہا ہے کہ تم ریزائن کر دو۔ صاف پانی نہیں مل رہا، 22% صرف لوگوں کو پانی ملتا ہے صاف پانی نہیں مل رہا، گیس پھر آپ نہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ابھی جاری ہے، کہا تو جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، کم دعویٰ ہوئی تو ہے، کیا جا رہا ہے ہاں، کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس میں ناکامی کس کی ہے پھر؟ اب دیکھیں اس میں تو اپوزیشن اگر پازیٹیو رول ادا کرے تو حکومت غلطیاں نہیں کر سکتی، حکومت کرپشن نہیں کر سکتی، حکومت کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور حکومت میں حکومت جو ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل رہی ہے؟ ہاں، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی ساتھ چلنا چاہیے ٹھیک، پبلک مفاد میں۔ جی ایک پرسن اسپیسیفک خاص شخص کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک، اس سے اب جو اپوزیشن میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، ساری پارٹیاں نہیں ہیں، صحیح، ان میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے عمران خان صاحب کا ہے۔ ٹھیک، اور عمران خان صاحب یہ ایک ملکی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، یہ قومی سطح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نواز شریف کے خلاف ذاتی مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھیں نا کرپشن کی بات بھی تو کی جاتی ہے نا ابصار صاحب، آپ دیکھیں کہ ملک میں کرپشن عروج پر ہے، اگر کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایکول ہے تو یقیناً پھر اس کا حساب تو سب کو دینا پڑے گا۔ سب کو دینا پڑے گا، اور وہ کرپشن زرداری صاحب سے بڑا تو کرپشن کسی نے نہیں کیا نا، ساری دنیا میں 10% مشہور، آخر میں 100% ہو گئے تھے وہ۔ جی، کیا آپ نے کبھی عمران خان صاحب کے منہ سے کبھی کبھی ایسے ہی لیکن ایک لفظ آ جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بات کی جاتی ہے جمہوریت کے بارے میں، جمہوریت کو مضبوط کیا جائے، حکومت کو یہاں پر ٹکنے دیا جائے، حکومت کو مدت پوری کرنے دی جائے، لیکن کیا جمہوریت اسی کا نام ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو، کرپشن کرو، ملک میں بدامنی ہو، بدعنوانی ہو، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، اس کے باوجود جمہوریت قائم رہنی چاہیے؟ ہاں، تو ان کے خلاف کام کرنا چاہیے اپوزیشن کو۔ ٹھیک، اپوزیشن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پرائم منسٹر اتر جائے، اپوزیشن کو پرائم منسٹر کے فیملی ممبرز کے بارے میں آ کر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی بھی ہم صرف ایک اسپیسیفک جماعت کی بات نہیں کریں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، پیپلز پارٹی کی کرپشن بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انہوں نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں کیا کیا، عوام کو پتہ ہے اس چیز کا، آنے والے انتخابات میں یقیناً عوام کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ بھی ان حکمرانوں کے سامنے، سیاسی پارٹیوں کے سامنے ہوں گے کہ کیا فیصلے کیے ہیں عوام نے۔ لیکن اثر جو بات کی جاتی ہے کہ ابھی خاندان کے بارے میں آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ 2 خاندان تو پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ ہیں جو پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، خاندانی سیاست چلی آ رہی ہے؟ جی بالکل خاندانی سیاست چلی آ رہی ہے، اور اس کے خلاف کام کرنا اور اس کے خلاف سوچنا بھی اچھی بات ہے۔ کرپشن کی بنیاد ان سے بھی پڑتی ہے کہ موروثی سیاست جو ہوتی ہے اس میں اہلیت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ وراثت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں ہے، کبھی اچھے ذہین لوگ بھی وراثت میں سامنے آ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا، تو اس کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ سوشل ایشوز کی بنیاد پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔
ذاتیات کی بنیاد پر نہیں بنانا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہ ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف یعنی عدد کے سیٹس کے لحاظ سے نہیں لیکن اپنی کارکردگی کے لحاظ سے. لیکن اس کا رخ درست نہیں ہے. وہ ایک آدمی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو مسائل ہیں, سوشل ایشوز ہیں, اس کے بارے میں بات نہیں کر رہی, تو وہ خود اپنا اعتماد کھو رہی ہے. صحیح. اب وراثت کی بات ہے, اس کے بارے میں کون کہتا ہے کہ نہیں, لیکن ون پرسن کی فرعونیت بھی تو ٹھیک نہیں ہے پارٹی میں. ایک آدمی کی پرستش کی جائے, ون مین جو ہو وہ ساری پارٹی کو کنٹرول کرے, وہ بھی تو غیر جمہوری رویہ ہے. ہمارے ہاں دو طریقے کی ہیں نا, جو وراثت میں ہیں وہ ہیں, اور جن میں وراثت نہیں ہے وہ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ خدا بنا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے شیخ رشید صاحب کی کتنی سیٹیں ہیں اور سڑکوں پر کتنے لوگ ہیں ان کے, اور ان کی کتنی ممبرشپ ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوچوان پارٹی ہے. ٹانگے میں سواریاں بھی نہیں ہیں, صرف کوچوان ہے. اب وہ آ کر اس قدر یعنی خراب زبان استعمال کرتے ہیں کہ جو مناسب نہیں معلوم ہوتی. عمران خان صاحب کی زبان کا آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے کمی کے بجائے, اور وہ خاندان کے اس وقار کو اور خاندانی جو ایک تقدس ہوتا ہے اور ایک حیا کا مسئلہ ہوتا ہے, شرم و حیا کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کو اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن نون لیگ والے بھی کچھ کم نہیں کر رہے, نہیں ان کی زبان بھی بہت بالکل زیادہ, وہ ریئیکشن تو ہے اس میں, ان کی زبان بھی ہے ایسی ہی, لیکن پہلے نہیں تھی. دھرنے سے پہلے یہ زبان نہیں تھی نا, یہ دھرنے میں جو زبان استعمال ہوئی. لیکن اب جب سے پاناما کیس چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ زیادہ ہی بحث و تکرار کی جا رہی ہے, بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں مثلا جب خاندان کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں بار بار وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ ثبوت پیش کر دیں, بات ختم ہو جائے اور نہ ان کو موقع نہ ملے عمران خان صاحب کو بات کرنے کا. نہیں تو دیکھیے اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب کی صاحبزادی کی بھی باتیں آ سکتی تھی. لیکن وہ سر ہم بات کریں پاکستان کی کرپشن کے بارے میں, منی ٹریل کے بارے میں, پاناما لیکس کے بارے میں, جہاں پر عمران خان کی بیٹی کی بات کی جائے تو ان کا نام نہیں آیا. وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف, تو وزیر اعظم کا بھی نام نہیں آیا اس میں. ان کے بچوں کا نام, ہاں تو بچوں کا نام لے, وزیر اعظم کا نام کیوں لیتے ہیں؟ صحیح, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, ایک مسئلہ یہ. دوسری بات یہ کہ جب خواتین کا نام ہماری روایت میں لیا جائے تو احترام سے لینا چاہیے. ان کے نزدیک اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی وراثت نہیں, بھائی تمہارا وارث ہی کوئی نہیں نظر آ رہا ہے تو وراثت کیسے ہوگی. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب کے بڑے صاحبزادے سلیمان خان 8, 10, 15 سال کے دوران سیاست میں آئیں گے اور سیاست کریں گے, اور پاکستان کے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ خاندانی سیاست کتنی آگے جا سکتی ہے, کتنی نہیں جا سکتی. کیونکہ دو خاندان تو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, تیسرا خاندان بھی آئے گا, اور عمران خان جو تنقید کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ تو وقت ان کو بتائے گا. دیکھیے گا آپ کہ وہ آئے گا, ان کا وارث آئے گا, ٹھیک, لیکن اس وقت جو وارث ہیں وہ ان سے فارغ ہیں. صحیح, ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک, اور جو لوگ اپنی ذمہ داریاں والدین کے طور پر پوری کرتے ہیں, صحیح, ان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں. ٹھیک, تو ایک فیملی اورینٹیشن بھی تو ہوتی ہے, صحیح, وہ شاید اس سے محروم ہے. صحیح. اب دیکھیے میاں شریف کے خلاف کتنا ہو رہا ہے. ایک مرحوب آدمی ہے, ایک دیندار اور اچھے آدمی تھے وہ. اب انہوں نے بھی ہاسپٹل بنایا ہے. آپ نے کبھی ان کے منہ سے 2 ہاسپٹل جو اپنی جیب سے چلا رہے ہیں, چندے پہ نہیں چلا رہے, آپ نے کبھی ان لوگوں کے منہ سے شیخی سنی ہے؟ اب عمران خان کے بارے میں یہ کہتے ہیں لوگ کہ انہوں نے ایک نیک کام کیا, اگر یہ کرتے رہتے اس میں بہت اچھے رہتے. اس کو سیڑھی بنا کر سیاست کی چھت پر چڑھنا چاہتے ہیں. ٹھیک, تو یہ رویہ غلط ہے. صحیح. سر ہم بات کر لیتے ہیں گورنر سندھ کے بارے میں. چیئرمین نجکاری محمد زبیر صاحب کو گورنر سندھ مقرر کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں سندھ میں کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ سعید الزمان صدیقی کی وفات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے یہ انتخاب اچھا ہے, اس لیے کہ جو محمد زبیر صاحب ہیں ان کا تجربہ, ان کا ایکسپوجر انٹرنیشنل بھی ہے اور نیشنل بھی ہے, وہ مسائل کو سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سافٹ ہے. ٹھیک, اونچی آواز میں باتیں نہیں کرتے, اور بہت زیادہ ایک لڑنا جھگڑنا اس معیار پہ ان کا نہیں ہے جیسا کہ ہمارے اور لوگوں کا معیاری لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہو کہ وہ کوالیفیکیشنز بھی ان کی اچھی, وہ یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کی بڑی
کوالیفیکیشن، اور خود بھی MBA ہے میرا خیال، جی ماسٹر آف ایڈمنسٹریشن کے، ملان اٹلی میں، پیرس میں، دبئی میں وہ پوسٹنگ ان کی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوالیفیکیشنز کے لحاظ سے اور ان کے مزاج کے لحاظ سے صحیح. گورنر کو شعلہ بیان اور شعلہ صفت اور شعلہ فکر نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ گورنر کے پاس وہ پاورز نہیں ہوتی جو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے پاس ہوتی. تو یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے. جیسے کہ ہمارے لیکن کیا سندھ حکومت تعاون کرے گی ان کے ساتھ سندھ میں تبدیلی کے لیے؟ کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے، یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے لیے اچھا کام کیا نئے گورنر صاحب نے، ٹھیک، اور لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو اختیارات اور بجٹ صحیح، جو ان کا حق ہے اور جو قانوناً لوکل گورنمنٹ کی ساری سیٹ اپ کو ملنا چاہیے، ٹھیک، اگر یہ کام انہوں نے کر دیا صحیح، تو اس کا ریلیف خود سندھ گورنمنٹ کو بھی ملے گا. بہت سے ایسے کام ہیں، یہ جو دیکھیے یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ صوبائی حکومت کے لیے شاک ابزاربر کا کام کرتی ہے. جی اگر مقامی سطح پر لوگوں کے گلی محلوں کے مسائل حل ہوتے رہیں تو اتنی بے اطمینانی اور اتنا انتشار لوگوں میں نہ پیدا ہو، ٹھیک، اتنا ریئیکشن پیدا نہ ہو. صحیح، تو اگر گورنر صاحب نے اپنے اثر و رسوخ کو یا اپنی اہلیتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو بغیر انٹرفیئر کیے اور بغیر ٹینشن پیدا کیے صحیح، سندھ گورنمنٹ سے مقامی گورنمنٹ کی بہتری کے لیے استعمال کیا تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا پوائنٹ ہوگا. اور بے لوس ہو کر، غیر جانبدار ہو کر انہیں اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، جو کہ اور اسی دائرے میں رہنا چاہیے جو قانون بنا چکا ہے گورنر کے لیے، ٹھیک. اسی میں رہ کے کام کرنا چاہیے اور لوکل گورنمنٹ پہ توجہ ہم خاص دیکھتے ہیں کہ آج اور کل ایک بات اور بھی جو انہوں نے کہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کراچی ہمارا جو ایک ہب ہے، معاشی ہب ہے، یقیناً ہماری تمام سب سے بڑی انڈسٹری وہاں ہے. جی کاسموپولیٹن شہر ہونے کی وجہ سے تجارت کا بھی وہاں بہت زیادہ ارتکاز ہے، بالکل، اور اسٹاک مارکیٹ پر بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے ہمارے وہ. اب آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی احمقانہ حرکتوں سے خود ان کا ڈالر کتنا بے وقت ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگوں کو پریشانی ہو گئی. متاثر ہوئے ہیں. اور خود انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ان کا ڈالر اتنا بے وقت ہو گیا تو چین کا جو قرضہ ان کے اوپر ہے وہ تو ڈبل ہو گیا نا ان کے اوپر، جی ہمارے اوپر بھی ڈبل ہو گیا. جی. ہم نے جو IMF سے لیا ہوا ہے ڈالر، جس کی جو وقت تھی اب تو بالکل ہی گر گیا ڈالر اس کا. جی تو مسئلہ یہ ہوگا کہ ساری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو نقصان ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے، ٹھیک، سیاسی فیصلے کرنے چاہیے. وہ سیاست میں نوارد ہیں ابھی، صحیح. تو ان کو سوچنا چاہیے. کراچی خصوصاً سندھ کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ آج کل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی کافی متحرک ہیں، ترقیاتی کام وہاں پر جاری ہیں، لیکن میئر کراچی وسیم اختر کافی پیچھے ہیں، وہ ساتھ نظر نہیں آ رہے. وہ اسی لیے نظر نہیں آ رہے کہ سندھ حکومت کیا تمام صوبائی حکومتیں لوکل گورنمنٹ کو اپنی سوکن سمجھتی ہیں، صحیح، اپنا حریف سمجھتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ووٹ لینے کے لیے ہم گلیوں میں جائیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے ان سے. حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ جو اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کا کام قانون بنانا ہے، ٹھیک، سڑکوں پہ جا کے سڑکیں بنانا نہیں ہے. ایسے حالات پیدا کرنے ہیں، اور وہ حالات ہم لوکل گورنمنٹ کو زیادہ اسٹرانگ، زیادہ فعال اور زیادہ صحیح رخ پر کام کرنے والا بنا کر کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں نا سندھ کی بات کراچی میں خصوصاً MKM ہے، پاکستان زمین پارٹی بھی آج کل کافی متحرک نظر آ رہی ہے کراچی میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. تو اس وقت میں جب وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو اس کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت برقرار رہ سکے. یہ پیپل پارٹی نے کبھی سوچا نہیں. ان کی لیڈرشپ دھیرے دھیرے زوال کا شکار ہے. جی اگر وہ یہ سوچتے انٹیریئر سندھ کی جو طاقت ہے، وہاں جو ووٹ ملتا ہے، سندھ کے حالات تو ٹھیک کر نہیں سکے، نہیں پنجاب کر پر سکے. حکومت کرنے کی پنجاب بات پر کرتے یہاں ہیں. ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں، حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے انٹیریئر سندھ میں جو اب تک جو ووٹ ملتے ہیں پیپل پارٹی کو، وہ رانی بے نظیر اور پیر بھٹو کو ملتے ہیں. ٹھیک،
وہاں کے لوگ پیر پرست ہیں بہت زیادہ، صحیح، اور تعلیم کی انٹیریئر سندھ میں ریٹ وہ نہیں ہے جو کراچی میں ہے، جی اس سے بہت کم ہے، جی اور وہاں مزاروں پر جا کر بیٹھ جانا اور مزار سے ہی رزق مانگنا اور بے عمل ہو کر زندگی گزارنا اب تک یہ انٹیریئر تو سے عوام کی سوچ ہے نا. نہیں، عوام کی سوچ نہیں، یہ صورتحال ایگزیکٹ ہے، ٹھیک، اور یہ صورتحال پیپل پارٹی برقرار رکھنا چاہتی ہے صحیح، تاکہ ووٹ مانگنے جب جائے تو اس سے کوئی پوچھے نہ کہ کیا، کیوں، کیسے. صحیح. وہ تو کہیں گے ہم نے رانی بھٹو کو ووٹ دیا ہے. لیکن عوام کو سوچنا چاہیے نا کہ ہمیں اپنے مفاد کے لیے بس یہی ہے، ہمارے حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. دیکھیں وہاں سے کاروکاری کا نظام اب تک وہ کنٹرول نہیں کر سکے، جی کتنا ظالمانہ سفاکانہ نظام ہے. ٹھیک، اور اگر باہر کے ملکوں میں کوئی سنتا ہے تو اس کے اوپر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اتنا ظالمانہ نظام، اور وہاں وہ حکومت برسر اقتدار ہے جو پچھلے کتنے برسوں سے، اور وہ اسے نظام کو درست نہیں کر سکی، وہ نہیں کرنا نہیں چاہتے وہ. تو جو چیلنجز ہیں اس وقت سندھ میں تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ موجودہ اگر حکومت کی بات کی جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بات تو کی جاتی ہے کہ سندھ کے حالات بہتر کیے جائیں گے، لیکن اتنے بہتر نظر نہیں آ رہے. دیکھیے ترقیاتی کاموں میں ہمیشہ جو حکومتیں آتی ہیں ان کے جو بیانات کا ٹینس جو ہوتا ہے وہ فیوچر ٹینس ہوتا ہے، ٹھیک، کر دیا جائے گا، ہو جائے گا. اس سے زیادہ قابل اعتراض یہ ہے کہ ہو جانا، کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. بھئی کون چاہیے؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ کریں گے کیونکہ آپ نے ووٹ لیا، اور اپنے ٹینس کو درست کرے، فیوچر کے بجائے پریزنٹ ٹینس، اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بنائیں آپ. یعنی آپ کی ترقی ایک جاری عمل ہوگا اور وہ چلتا رہے گا. آپ کی ترقی میں ہوگا کا نہیں ہونا چاہیے، ہے کا ٹینس استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک، یعنی کہ سندھ کے جو عوام ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ سندھ کی جو حکومت ہے خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی ہے، آنے والے دور میں ایم کیو ایم کی جانب سے بھی، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے بھی اتوار کو جلسہ کیا گیا، کافی بڑا جلسہ کیا گیا. کل اس کا بات کچھ ہوئی سندھ اسمبلی میں بھی. تو ہمیں اگر موجودہ پوری اوورآل پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کی جائے تو سیاست کیسی ہونی چاہیے؟ اچھا، سیاست میں مختصر جواب سر. سیاست تو یہ ہے کہ سیاست ہونی چاہیے اخلاقی حصولوں پر، پاکستان کے مفاد کو ٹارگٹ بنا کر سیاست ہونی چاہیے، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے پوزیشن میں آنے والی پارٹی ہو. ٹھیک، اپوزیشن کا یہ خیال کیوں ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تبھی کام کریں گے. صحیح. حکومت آپ دیکھیے جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ یقیناً حکومت پہ یہ دباؤ رکتی ہے اور رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے جائز سوال اٹھائے جاتے ہیں، جائز مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، اس کو فوراً حل کرنا چاہیے. بہت شکریہ. آپ سار عبدالعلی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ہم نے بات کی پاکستان کی سیاست کے بارے میں اور کچھ پاکستان سے باہر کی سیاست کے بارے میں بھی، اور یہی بات پر اتفاق کیا گیا کہ حکومت کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور حکومت کو بھی پازیٹیو وے میں چلنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے پاکستان کے عوام کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی شمائلہ حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.